बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सय्यद बाबर शाह गिलानी और आप देख रहे हैं कामयाब रमज़ान सीज़न 5 एपिसोड 16 है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना हम डॉक्टर साहब से कुछ न कुछ सीखने का सिलसिला जारी रखे हुए होते हैं और आज भी इंशाअल्लाह ज़वजल हम बहुत कुछ सीखेंगे। और मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है। मग़फ़िरत के अशरे में आधा अशरा मग़फ़िरत का भी गुज़र गया, यानी आधा रमज़ान हमसे जुदा हो चुका है और आधा रमज़ान अभी बाक़ी है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ भी रहेगी कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी रज़ा वाले काम करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें मग़फ़िरत का परवाना भी मिल जाए और फिर आखिरी अशरे में हमें जहन्नुम से आज़ादी भी मिल जाए। बिलाशुबा रोज़ाना की जो सीखने और सिखाने की नशिस्त होती है, ये बहुत ही काम की नशिस्त इसलिए होती है कि ये इल्म के कदरदानों के लिए एक महफ़िल है जिसमें इल्म के मोती बिखेरे जाते हैं और कदरदान इसको समेट कर बयाज़ में समेटते हैं और उनसे ख़ुद भी इस्तिफ़ादा करते हैं और मखलूक़ खुदा की खिदमत भी करते हैं। बिलाशुबा मखलूक़ खुदा की खिदमत का सिलसिला और ये बीड़ा जो डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब ने उठाया है, अल्लाह तबारक व तआला इनको बरकतें अता फ़रमाए। इन्होंने ज़िंदगी के हर पहलू का हर तरीक़े से हल बता दिया, हर परेशानी का हल बता दिया और यहाँ बैठकर वो इतनी सखावत के साथ और इतनी फ़राख़ दिली के साथ जो इल्म बांटते हैं। तो सुबहान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इनको बरकतें अता फ़रमाएँ। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो बंदिश का है। बंदिश क्या होती है ये हम जानेंगे। बंदिश बाज़ औक़ात हमारे मामलात में बंदिश हो जाती है, कारोबार में बंदिश होती है, रिश्ते की बंदिश है, औलाद की बंदिश है, सेहत की बंदिश है, रूहानियत में बंदिश है। ये सारी बंदिशें क्यों हो जाती हैं और इसका हल क्या है और इससे हम किस तरीक़े से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बंदिश तो लफ्ज़ ऐसा है कि जिसका जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, ये असल में फ़ारसी से माखूज़ है, जिसका मतलब रोकना है, रुकावट लगाना है, बंदिश लगाना है, बंद कर देना है। तो ये इसका रूहानी मफ़हूम क्या है, इसको अमलियात में कैसे समझा जाता है और इसकी अलामात क्या होती हैं, हम कैसे समझ सकते हैं कि हम पर बंदिश है या ये आजमाइश है। ये सारी चीज़ें आज हम समझने वाले हैं डॉक्टर साहब से। तो मैं बहुत ज़्यादा मुखिल नहीं हूँगा और मैं हमारी रौनक महफ़िल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब की तरफ मुतवज्जे हूँगा। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब आज 16वीं नशिस्त है अल्हम्दुलिल्लाह के 16 दिन हो गए ये सीखने और सिखाने का सिलसिला जारी है। आज आप बंदिश के हवाले से इरशाद फरमाइएगा कि बंदिश होती क्या है, बंदिश किस किस चीज़ में लग सकती है, बंदिश में हमारी ज़िंदगी में क्या परेशानियां हो सकती हैं और बंदिश को हम पहचान कैसे सकते हैं और फिर आखिर में इसका किला कमा कैसे कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम चाहने वालों को कि जो लोग मेरे साथ इस रूहानी और इस मुबारक सफ़र में पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ सूरह कुरैश के लश्कर में शामिल होकर अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवा हैं, और जो लोग दुनिया में जहाँ कहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, रूहानियत की जस्तजू है, अमलियात की तलाश है, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार और बिलखुसूस वो अमाल जो हमारे ख़ानवादे से मंसूब हैं और उनकी इजाज़तों के लिए हमारे साथ जुड़े रहते हैं, मैं आप तमाम लोगों को एक बार फिर इस बाबरकत और ख़ास रूहानी महफ़िल में खुश आमदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक कि जो हमने आपके लिए चुना है, सिर्फ़ इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए कि ये बताने के लिए कि ये बंदिश क्या है
اصل بندش کی حقیقت کیا ہے؟ ہم اس بندش سے تو ڈرتے ہیں کہ جو عملیات کی بنا پر جادو کی وجہ سے شریر جناتوں کو مسلط کر کے لگائی جاتی ہے، لیکن ہم اس بندش سے بے خبر ہو جاتے ہیں جو ہم خود لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ بندش جو آپ سے حسد کرنے والے لگاتے ہیں، ایک وہ بندش جو آپ خود لگاتے ہو اپنے رزق پر، آپ خود لگاتے ہو اپنی اولادوں پر، آپ خود لگاتے ہو برکت پر، آپ خود لگاتے ہو، آپ خود اپنی زندگی کو مصیبت میں بدل دیتے ہو۔ ہم اس بندش کا کہیں تذکرہ نہیں کرتے، کیوں؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آخر کس بندش کی بات کر رہے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیں، اگر بندش کے مفہوم پہ میں جاتا ہوں، بندش کی حقیقت پہ میں جاتا ہوں، تو بندش صرف دو ہی ہے۔ ایک وہ جو بندش حقیقی ہے، اور ایک وہ کہ جسے بندش عملیات کی دنیا میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کسی حسد کی بنا پر، جلن کی بنا پر، کہ ہم کسی کو روکتے ہیں آگے بڑھنے سے۔ اگر ہم اس طرف آتے ہیں کہ بندش حقیقی کیا ہے، تو ہم قرآن کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں اور قرآن کو دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تم پر جو مصیبت، جو آزمائش آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا اثر ہمارے اوپر اور ہماری نسلوں پر ہوتا ہے، کہ جس طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اگر حلال کا لقمہ کھاتے ہو تو تمہاری اولاد فرما بردار ہوگی۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندش حقیقی کیا ہے، کہ کیا بندش رکاوٹ اللہ کی طرف سے بھی ہے؟ تو یاد رکھو، قرآن کہہ رہا ہے، اس کا مفہوم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے، ہم اس پر ایک گرہ یعنی کہ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس بندش کے زرد میں ہیں کہ رب کی نافرمانی سے ہم ایسے گڑھے میں جا کے گر جاتے ہیں، ایک ایسے کنویں میں بند ہو جاتے ہیں کہ جس کو لفظ کہتے ہیں بندش بند ہو جانا۔ چلو یہ تو سمجھ آ گئی کہ ہمارا رب ہم پر بڑا مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ جب ہم اپنے گناہوں کی تلافی کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو ہمارا رب مہربان ہے، وہ ہمیں معاف کرتا ہے اور ہمیں اس کنویں سے نکال دیتا ہے جو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوئی۔ یہاں تو ہم بری و ذمہ ہو گئے، یہاں تو ہمارے رب نے ہمیں نکال دیا اندھیرے سے، ہمارے کفل کے تالے ٹوٹ گئے، بندش ختم ہو گئی، فتح ہمیں نصیب ہو گئی کہ ہم نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا، ہم رب کی اطاعت میں لگ گئے، ہم عبادت میں لگ گئے، ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، ہم نے ایسے گناہوں سے توبہ کری جو تنگ دستی اور محتاجگی لے کر آئے۔ لیکن اب ہم اس بندش سے کیسے نکلیں گے کہ جو حاسدین نے ہم پر لگائی؟ اب جب کوئی جادوگر ہم پر کوئی بندش لگاتا ہے تو وہ کس طرح لگاتا ہے، کیسے لگاتا ہے، اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ تو کیا عبادت کرنے سے، دعائیں مانگنے سے اس بندش کا چھٹکارا موجود ہے؟ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے۔ اب جب انسان کسی حسد کا شکار ہو جاتا ہے، کسی جادوگر کی زرد میں آ جاتا ہے، بندش میں لپٹ جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا اثر جو ہوتا ہے نا جناب، وہ ہمارے وجود پر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب عملیات کی دنیا میں جب کسی پہ بندش لگائی جاتی ہے تو انسان کے وجود میں ابتدائی حالت میں، یعنی کہ اس کے ابتدائی اوقات میں، ابتدائی وقت میں 7 گرہیں لگتی ہے، اور اس کے بعد
جب وہ احتیاط نہیں برتتا، اس کا علاج نہیں کرتا، وہاں سے غفلت برتتا ہے اور اس پہ یقین نہیں رکھتا، اس کو اگنور کر دیتا ہے، تو پھر یہی گرہیں جو 7 گرہیں ہیں، پھر یہی اپنا عروج کر کر 11 گرہوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور پورے وجود کو ڈھک لیتی ہیں، کہ جس کو کہتے ہیں کہ پرانا جادو ہونا، یعنی کہ نسلوں میں منتقل کا ہونا۔ کہ جس طرح ہمارے جسم کے اندر بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو ہمیں قرآن حکم دیتا ہے کہ تم اس کا علاج کرو۔ حدیث میں علاج کے کئی طریقہ کار ہمیں بتائے گئے ہیں، کہ جیسے جادو کی بندش کے لیے ہمیں سورہ فلق اور سورہ ناس بتائی گئی ہے، کہ جیسے سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں بتائی گئی ہیں، جیسے سورہ یونس کی کچھ آیتیں بتائی گئی ہیں، کہ جن کا تعلق بندش کو ختم کرنے کے لیے، جادو کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اب کیا اپنا علاج ہم خود کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وجود پہ لگی ہوئی گرہوں کو کھول سکتے ہیں؟ تو یقیناً جواب آتا ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ ان گرہوں کو کھولنے کا طریقہ کار کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے ان بندش کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اندر کس حد تک بندش شرائط کری ہوئی ہے۔ تو جب ہمیں یہ سب کچھ نہیں معلوم تو پھر ہم اپنی بندش کو کیسے کھول سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کھول سکتے۔ ہاں اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ جو آپ کلام الہی پڑھتے ہیں، آپ جو سورت پڑھتے ہیں، آپ جو کرتے ہیں، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے اور آپ اور مزید نقصان سے بچ جاتے ہیں اگر آپ ذکر الہی کا سہارا لیتے ہیں۔ کہ جس طرح ہمارے وجود میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی اور ہمیں حکم ہوا ہے کہ تم اب اس کا علاج کرو، کہ جیسے مثال کے طور پر کسی کے گردے میں پتھری ہو گئی، اب اس پتھری کا آپریشن کون کرے گا؟ یقیناً جو اس چیز کا اسپیشلسٹ ہوگا، جو ڈاکٹر ہوگا۔ اب کسی کے ہارٹ فیل ہونے کی طرف جا رہا ہے، اس کے وال بلاک ہے، تو یقیناً اس کا ٹریٹمنٹ کون کرے گا؟ ڈاکٹر کرے گا، جو اس کا علاج جانتا ہوگا۔ لیکن اگر نارملی حالت کے اندر بیماری میں اگر آپ کو بخار چڑھتا ہے، آپ کو نزلہ ہوتا ہے، آپ کے جسم میں درد ہوتا ہے، آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جاتے، آپ خود کوئی نہ کوئی ایسی دوا لے کر آپ اس کا علاج کر لیتے ہو۔ آپ کو اگر معلوم ہے کہ سر میں درد ہے، اگر گیسٹرک پرابلم کی وجہ سے ہے، تو آپ ادرک کا استعمال کر لیتے ہو، آپ ادرک اور پودینے کا قہوہ بنا کے پی لیتے ہو، آپ کو آرام آ جاتا ہے، آپ کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بالکل اسی پہلو سے، اسی رخ سے اپنے وجود کا دوسرا رخ دیکھو کہ جس نے تمہارے وجود، تمہاری نسلوں کو متاثر کیا۔ اب وہ جو ابتدائی حالت کی بیماریاں ہیں، تم علامتیں آپ پر ظاہر ہوئیں، آپ نے اس کا علاج کیا، آپ ٹھیک ہو گئے۔ لیکن اب علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں لیکن آپ اس کا علاج نہیں کر رہے، تو پھر وہی علامتیں بڑھتے بڑھتے کسی موذی امراض کی طرف انسان چلا جاتا ہے، جیسے کھانسی۔ جبکہ کھانسی کوئی مرض نہیں ہے، کھانسی کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ اینٹی گیٹ ہے، بلکہ یہ ایک الارم ہے جو ہمارے وجود میں بجتا ہے کہ تمہارے جسم کے اندر کوئی خرافات پیدا ہو رہی ہے، کوئی بیماری جنم لے رہی ہے، تو تم اپنا رخ اس طرف کرو۔ اب کھانسی کئی وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، کہ اگر ہمارے جگر میں انفیکشن ہو جائے، ہمارے پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو جائے، ہمارے سانس کی نالی میں انفیکشن ہو جائے، ہمارے تھاٹ میں انفیکشن ہو جائے، تو ہمیں کھانسی انڈیکیٹ کرتی ہے، الارم بجاتی ہے کہ اندر کوئی وائرس آیا ہے۔ اب اس کے خاتمے کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ یقیناً کہ تم کسی ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہو اور کسی جنرل فزیشین کے پاس جاتے ہو اور اس کو اپنی علامتیں بتاتے ہو کہ میرے اندر یہ علامتیں موجود ہیں، تو ڈاکٹر اس علامتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کوئی نہ کوئی میڈیسن، کوئی نہ کوئی اینٹی سیپٹک، کوئی اینٹی الرجک یا پھر اینٹی بائیوٹک آپ کو دیتا ہے، کہ جس سے آپ کے جسم کے اندر جو وائرس پیدا ہوا، اس دوا نے اس وائرس کو ختم کر دیا اور آپ ٹھیک ہونے پہ آ گئے۔ 1 ہفتے میں اینٹی بائیوٹک کا اثر ہوا اور آپ بالکل نارمل ہو گئے، پرفیکٹ ہو گئے۔ یہ تو علاج ہو گیا آپ کا ظاہری۔ لیکن ہم پھر اپنے اس علاج کی طرف سے کیوں غفلت برتتے ہیں کہ جس نے ہمارے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا؟ اس کے لیے کیوں کسی اسپیشلسٹ کا انتخاب نہیں کرتے؟ کیوں؟
سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، اب وہ بندش کہ جو ہمارے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے لگی، ہمارے اپنی غلطیوں کی وجہ سے لگی، ان غلطیوں کو تو ہم نے ٹھیک کر لیا، وہاں سے تو ہم آزاد ہو گئے۔ جو گناہ ہم کرتے تھے ہم نے توبہ کر لی۔ اب جیسے زنا ایک گناہ ہے کہ جس سے تنگ دستی آتی ہے، جس سے رزق بند ہو جاتا ہے، کفر لگ جاتا ہے، کہ جب انسان زنا ختم کر دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی کہ ہر کام کا ایک اثر، ایکشن کا ریئیکشن ہے، یعنی کہ تم کچھ کرو گے تو کچھ ہوگا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب ہم حسد کا شکار ہوئے، حاسدین کا شکار ہوئے، حاسدین نے ہماری حسد اور ہماری کامیابی اور ہماری ترقی سے جل کر خاک ہو کر اپنی آخرت تو برباد کی سامنے والے کی زندگی بھی اجیرن کر دی۔ کہ جیسے کسی کی شادی ہوئی، اب وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اسی خاندان میں کوئی ایسا ہے جو حسد کا شکار ہو گیا، اس نے نئی نویلی دلہن پر کچھ بندش لگا دی، کچھ ایسا اعصاب کر دی کہ جس سے اس کی اولاد نہ ہو۔ اگر اس کی اولاد ہو گئی تو اس خاندان میں وارث آ جائے گا، اور اس خاندان میں اگر وارث آ گیا تو میری ویلیو کم ہو گئی، میری ویلیو، یہ انسانی فطرت ہے۔ اب اس کی بھی علامتیں ظاہر ہونے شروع ہوتی ہیں کہ جس طرح ہمارے وجود کے اندر کوئی وائرس منتقل ہوتا ہے تو اس کی علامتیں ہمارے جسم کے باہر آنے لگتی ہیں۔ اسی طریقے سے کہ جب ہم پر کوئی جادو ہوتا ہے، ہم پہ کوئی بندش لگتی ہے، تو ہمارے پر بھی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اب وہ علامتیں کیا ہیں اور وہ 7 گرہیں کیا ہیں، میں اس کو سمجھاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس کی سب سے پہلی گرہ جو انسانی وجود پر لگتی ہے وہ اس کا دماغ ہے، انسان کا نروس سسٹم ہے۔ کیونکہ جب حاسد رکھنے والا شخص کسی جادوگر کے پاس جا کے کسی کے لیے بندش لگاتا ہے تو وہ اس پر ایک شریر جنات کو مسلط کرتا ہے، ایک شیاطینی جنات کو مسلط کرتا ہے، یا پھر وہ اپنی شیاطینی قوتوں کو مسلط کرتا ہے۔ کس کے ذریعے کرتا ہے؟ اس کے استعمال کی ہوئی چیزوں کے ذریعے کرتا ہے، اس کے نام اور اس کے ماں کے نام کے ذریعے منتقل کرتا ہے، اس کی کوئی پہنی ہوئی چیزوں کے ذریعے منتقل کرتا ہے۔ پھر اس کی علامتیں ظاہر کیا ہونے لگتے ہیں؟ اس کے کپڑے پھٹنے لگتے ہیں، خون کے دھبے آنے لگتے ہیں۔ اب سب سے پہلی گرہ جب انسان کے دماغ پہ لگتی ہے تو انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل کم ہونے لگتی ہے، اور اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے کہ اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے کہ وہ ہر بات کو دہرانے لگتا ہے۔ یہ اس کی پہلی علامت ہے کہ جو سر کے پچھلے حصے میں ذہنی دباؤ شدت کا بڑھ جاتا ہے، کثرت سے بڑھ جاتا ہے، کہ جس سے انسان اسٹریس بڑھتا رہتا ہے۔ اب اس اعصاب کا تعلق ہمارے پورے وجود سے ہوتا ہے، کیونکہ دماغ تمام پیغامات ہمارے دوسرے اعضاؤں کو دیتا ہے، کہ جس سے ہمارے دوسرے اندرونی اعضاء حرکت کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اب ایک ماچس، آپ کینڈل جلائیں، آگ لگی ہوئی ہے، اب آپ اپنی فنگر کو آگ کے قریب لے کے جائیں، آپ کو احساس کون دلائے گا کہ آگے خطرہ ہے؟ پیغام کہاں سے آئے گا کہ آگے خطرہ ہے، تمہیں نقصان ہو سکتا ہے، تم جل سکتے ہو؟ دماغ۔ تو پہلی گرہ دماغ پر ہی لگتی ہے تاکہ انسان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ اب جیسے ایک نفسیاتی شخص ہے، ایک پاگل شخص ہے، یا جس کے اوپر جادو کا زور اتنا ہوا کہ اس کا پورا اپنے اوسان خطا ہو گئے، اب اس کے لیے آگ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً کو کہ جو ظاہری حالات میں ایک نارمل شخص وہ کام نہیں کر سکتا، لیکن وہ شخص کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کا دماغ معطل ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اعصاب معطل ہو چکے ہوتے ہیں، اس پہ گرہ لگ چکی ہوتی ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم پیشنٹ کی یہ علامتیں دیکھتے ہیں، ہم ٹھک کر کے سب سے پہلے بھاگتے ہیں ماہر نفسیات کے پاس کہ یہ کیوں ہو گیا؟ ابھی تو ٹھیک تھا، پچھلے سال تو بہت اچھی کیفیت تھی۔ تو بھائی جب پچھلے سال بہت اچھی کیفیت تھی تو انسان اس کیفیت میں آیا تو کیوں آیا؟ یہ علامت جب اس کے دماغ میں گرہ لگتی ہے تو اس کے جسم سے ایک بدبو پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ علامتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو اس کی پہلی گرہ کی۔ اس کے پسینے میں اسمیل آ جاتی ہے، اور ایسی اسمیل آتی ہے
کہ جیسے سڑے ہوئے گوشت کی آتی ہے. ایک تو پسینے کی بدبو ہوتی ہے، اور ایک پسینے کی بدبو کے اندر ایسی بدبو شامل ہو جو تم نے اس سے پہلے کبھی نہ سنی ہو نہ محسوس کی ہو، لیکن تمہیں آئے اس کے پاس سے. تو یہ اس کی پہلی علامت ہے اس گرہ کی کہ وجود کے اندر دماغ کا وہ حصہ ہے کہ جس نے انسانی وجود کو ہلا کر رکھ دیا. اس کی دوسری گرہ جو لگتی ہے وہ انسان کے گردن اور کندھوں پر لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ جو گرہیں ہیں نا وہ پھر ایک جگہ سے دوسرے مقام پہ منتقل ہوتی ہیں. اب جب ہمارے گردن پہ کندھوں پر منتقل ہونے لگتی ہیں، جب وہ گرہیں لگتی ہیں، تو ہمارے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے کندھوں کا بھاری ہو جانا، جیسے ایسا فیل ہونا کہ جیسے ہم نے کسی ایک وزندار چیز کو ہم نے اپنے کندھوں پر رکھا ہوا ہے، اور پھر اس کندھوں کی جگہ پہ سرخ سے نشانات ہو جانا. کہ بوجھ سا محسوس ہونا، کہ انسان قدم اٹھا کے آگے کی جانب بڑھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری قوت بھی ہے، اور پھر بہکی بہکی سی باتیں کرنا، اور پھر اس سمت چلے جانا. یہ اس کی دوسری گرہ کی علامت ہے. اور پھر اس کی تیسری گرہ جو لگتی ہے وہ اس کے سینے پر لگتی ہے. اب جب سینے پر اس کی گرہ لگتی ہے تو اس میں اس کو گھٹن، گھبراہٹ، بے چینی، اور یہ مختلف اوقات میں ہوتی ہے، مختلف وقتوں میں ہوتی ہے. یہ نہیں کہ مستقل رہ رہی ہے. کب ہوگی؟ کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوگا یا جب سورج طلوع ہو رہا ہوگا، اس وقت اس کی شدت بڑھ جاتی ہے. اب میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی انسان کو گھبراہٹ ہو سکتی ہے، بے چینی ہو سکتی ہے، کندھوں میں بھاری پن ہو سکتا ہے، لیکن جب بیماری کی صورت میں ہوتی ہے تو وہ مستقل رہتی ہے. کہ جس طرح ہماری نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں نا، ان وقتوں میں اسپیشل اس کی شدت نہیں بڑھ جاتی بیماری کی صورت میں. تو اس کا مطلب ہے جب ان اوقات کے اندر یہ چیزیں شدت سے بڑھ جائیں، اور بالخصوص مغرب کے وقت، مغرب کی نماز کے وقت، مغرب کے اوقات کے وقت، جب سورج غروب ہو رہا ہو، اس وقت جب مریض کو بے چینی لگ جائے، دل ڈوبنے لگے، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد اس کی طبیعت میں بہتری آ جائے، مطلب اگر بیماری ہے تو کنٹینیو رہے گی، ایسا ہی ہے نا. اور جب بیماری نہیں ہے، جب یہ گرہوں کی علامت ہے، تو پھر یہی بیماری بڑھتے 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 انسان میں سرایت کر جاتی ہے. اب اس کی جو چوتھی گرہ ہے وہ لگتی ہے معدے پر، یعنی کہ انسان کے پیٹ کے مقام پر. اچھا، اس کی علامت کیا ہے کہ جب یہ گرہ لگتی ہے؟ تو اس کی علامت یہ ہے کہ انسان کا کھانے پینے سے دل اکتا جاتا ہے، دل چاٹ ہو جاتا ہے، اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. اچھا، اس کو ایک بڑی علامت یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس کو کچے گوشت کی اسمیل آنے لگتی ہے اس کی ناک میں. کچے گوشت کی اس کو اسمیل آنے لگتی ہے، اور پھر وہ ان چیزوں کو کھانے کے زیادہ تر رغبت کرتا ہے کہ جو کچی پکی ہوئی ہوں، جیسے گوشت ہو گیا، گندا گوشت ہو گیا، اس طرف اس کی طبیعت زیادہ مائل ہوتی ہے. بار بار باتھ روم جانا، ہاتھ دھونا تو بھی دھوتے ہی رہنا، واش روم جانا تو گھنٹوں بیٹھنا، غسل کرنے جانا تو گھنٹوں بعد آنا، پانی کا ضیاع کرنا، یہ بھی انہی گرہوں کی علامتیں ہیں. اور پیاس کا شدت لگنا، پانی نہ پینا. اور پھر جب یہ تمام علامتیں موجود ہوں تو پھر خون کا جاری ہونا، کہ جیسے مقد کے رستے سے، رحم کے رستے سے، ناک کے رستے سے، کان کے رستے سے. یہ گرہوں کی علامتیں ہیں. اور اس کی جو پانچویں گرہ ہے
وہ لگتی ہے ہماری ریڑھ کی ہڈی پر، کہ جس سے ہمارا چلنا پھرنا دوبر ہو جاتا ہے، کہ اگر ہم بیٹھے ہوئے الکسا رہے ہیں تو بس کاہلی، سستی، یہ بھی سحر ہے، پناہ مانگی گئی ہے اس سے، سستی و کاہلی سے پناہ مانگی گئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ان گناہوں میں شامل ہے، کہ جیسے ہمارے وجود میں حرکت نہ رہنا، ہماری ریڑھ کی ہڈی میں درد کی شدت رہنا، چلنے پھرنے سے قاصر رہنا، اور پھر اس درد کا ہر دوسرے مقام پہ منتقل ہونا، یہ کون سی علامت ہے؟ پانچویں علامت۔ چھٹی علامت کیا ہے؟ کہ انسان کے ہاتھ پاؤں میں جیسے سوئیاں چبھتی ہیں، ایسا محسوس ہونا، جیسے چینٹیاں رینگتی ہیں، ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، ددوڑے پڑ جانا، ہمارے کوہنی سے لے کے سر تک کا حصہ متاثر ہونا، اور اس میں سختی آنا۔ ایک اگر آپ کسی کا پش کر کے دیکھتے ہیں تو ایک نارمل حالت میں ہوتا ہے، اور اس حالت میں مریض کو دیکھیں گے تو اس میں سرخی مائل کے ساتھ سختی ہوگی، جسے ایٹھن ہوتی ہے۔ یہ چھٹی گرہ یہاں لگتی ہے، اور ساتویں انسان کے گلے اور اس میں زبان کی طرف، کہ وہ لاگ بولنے کی کوشش کرنا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ شریر جنات، یہ سمجھ لو کہ ابتدائی حالت کے اندر وجود پہ قابض ہونے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس کو اس وقت میں کنٹرول کر لیا جائے تو یہ رک جاتا ہے، اگر اس کا وقتی فور اس کا علاج کر دیا جائے تو یہ کنٹرول ہو کے رک جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو پھر یہی پورے وجود کو اپنی صلاحیت میں لے کے پھر یہ ہمارے قلب، دماغ، جگر، اور یہ پھر ہمارے پورے وجود کو لے لیتا ہے، جو پوری 11 گرہیں بنتی ہے۔ پھر انسان وہاں سے نکل تو جاتا ہے، پھر نکلنے میں لگتا ہے وقت، ٹائم، کیونکہ ایک تو وہ شیطان جو ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے وہ گردش میں ہے، ہمارے خون کے ساتھ ساتھ گردش کر رہا ہے، اور پھر ایک دوسرا شیطان، جب یہ دونوں کا ملاپ ہوا تو پھر تیسری قوت منفی ہی پیدا ہوگی۔ یہ شاہ صاحب علامتیں ہیں کس کی؟ بندش کی گرہوں کی۔ بندش کی گرہیں کس کس مقام پر لگتی ہیں؟ وہی تو میں نے بتایا۔ جی ہاں، وہ مطلب یہ بتا رہے تھے، اسی کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ ہاں بالکل، نیا سوال نہیں ہے، مطلب یہ ہمارے جسم کے کس کس آرگن کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ 7 گرہیں اس طریقے سے لگتی ہیں۔ یہ ویسے تو دیکھیں بعض اوقات یہ بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ابتدا اکثر اس کی روحانی وجوہات پر ہے۔ بالکل ہے۔ اس کو خواب کے اندر کیا؟ اس کو خواب کے اندر جیسے کالی بلی نظر آنا، صحیح، کالا سایہ سا نظر آنا، صحیح، اس کو ایسے محسوس ہونا کہ جیسے وہ بھاگ رہا ہے لیکن بھاگ نہیں پا رہا۔ خواب میں ایسی کیفیت ہوتی ہے، کہیں رکاوٹ، کہ جیسے کوئی اس کو ڈبانے کی کوشش کر رہا ہے، کہ جیسے اس کو کوئی مارنے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے کوئی کالا کتا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ صحیح۔ ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ اونچائی سے ایک دم اونچائی سے گرنے کا احساس ہونا، ایک دم چونک کر بیٹھ جاتا ہے، چونک کر بیٹھ جانا۔ صحیح۔ تو حضور یہ علامتیں وہ ہیں، مطلب یہ جب اپنے جسم میں یہ علامتیں دیکھیں تو پھر الرٹ ہو جائیں کہ کہیں نہ کہیں بندش کا کوئی معاملہ ہے۔ اور بار بار عورت کا حمل ضائع ہونا، عورت کا حمل ضائع ہونا بھی بندش کی علامتوں میں سے ہے۔ اچھا، بار بار عورت کا حمل ضائع ہونا، جبکہ حالانکہ طبی رپورٹس، میڈیکل رپورٹس سب کلیئر ہے، میڈیکلی وہ کلیئر ہے، لیکن پھر بھی حمل کا بار بار ضائع ہونا، حمل بار اور جب حمل ٹھہرے تو اس کو خوف کا ہونا، ڈراؤنی چیزوں کا دھمکانا، کسی سائے کے پیچھے لگنا، صحیح، کسی عورت کا ستانا،
کسی بھیانک عورت کا ایک پیشنٹ تھی میرے پاس، وہ آتی تھی، وہ مجھ سے یہ کہتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب جب بھی میں پیگنٹ ہوتی ہوں نا، میں اپنے قریب 3 عورتوں کو دیکھتی ہوں کہ جن کو میں نہیں جانتی، لیکن ان کی اتنی ہیبت ناک صورتیں ہیں کہ وہ گھوڑتی ہیں کس مقام کو، میرے پیٹ کو. یہ میرے ساتھ کافی عرصے سے چل رہا ہے، کم و بیش 7 یا 8 سال سے یہ معاملات میرے ساتھ چل رہے ہیں. جب بھی میں رہی ہوں میں نے ان 3 عورتوں کو دیکھا ہے. میں نے کہا یہی مین وجہ ہے کہ جو تیری اولاد کا نہ ہونا. پھر اس کفل کو توڑا، ان شیاطین کو قید کیا، اس کو وہاں سے باہر نکالا، پھر عورت ہوئی تو اس کا بچہ ہوا. سبحان اللہ. حضور یہ بہت ساری چیزیں جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں ابھی ارشاد فرمایا کہ ابتدائی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ذکر الہی کر رہے ہیں تو بندش کی جو ہولناکیاں ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، اس کا متاثر کرنے کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے طبیب سے رابطہ کرنا ضروری ہے، انتہائی ضرورت کا حامل ہے کہ طبیب کر سکتا ہے. ابتدائی مرض کے اندر آپ نارملی جنرل فزیشین سے علاج کراتے ہو، آپ ٹھیک ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہو، اس کا ٹریٹمنٹ نہیں لیتے، اب پھر وہی بیماری بڑھتے کسی آرگن کو متاثر کر دیتی ہے، اور اتنا متاثر کر دیتی ہے پھر آپ اس کے اسپیشلسٹ کو ڈھونڈتے ہو کہ کون سا شخص ہے کہ جس نے جگر کے بارے میں پڑھا ہے، صحیح، جو جگر کو بہت باریکیوں سے دیکھتا ہے، اس کی بیماریوں کے بارے میں سمجھتا ہے. صحیح. اب جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے، جو قابل ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اس آرگن کو دیکھ کر یہ دیکھتا ہے کہ یہ مرض اگر پیدا ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، اس کا سبب کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کا سبب اور وجہ. ہاں، اور اس اسپیشلسٹ کے پھر بھاری فیس بھی ہوتی ہے. صحیح. پھر اگر علاج ہو، اب اس کا آپریشن ہو تو پھر اس کے ٹولز اور سارے اس کے ایکسپینسو، سارے لوازمات، سارے خرچے بھی ہوتے ہیں اس کے، پھر جا کے وہ صحت یاب ہوتا ہے. صحیح. صحیح. تو ہم اس چیز میں کوتاہی کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو، ابتدائی حال کا تو انسان محفوظ رہ سکتا ہے، لیکن ایک حد تک. اب جیسے سورہ قریش میں نے بتائی ہوئی ہے، اب سورہ قریش پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب جو شخص سورہ قریش 70 مرتبہ پڑھتا ہے نا، اگر اس کے اوپر ابتدائی حالت میں جادو ہو رہا ہو تو جادو ہوتا نہیں، ختم ہو جاتا ہے. کب؟ ابتدائی حالت میں. کیوں؟ کیونکہ سورہ قریش کے جو محافظ ہیں نا، وہ شرعی جنات کو داخل ہی نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ. جب وہ داخل ہی نہیں ہونے دے رہے تو وہ کہاں سے گرائیں لگائے گا؟ سبحان اللہ. حضور خیر، اس کے لیے وہ کیا کرے؟ اب مطلب بندش کا یہ جو آپ نے علامتیں بتائی ہیں یہ ہو گیا، اب اس کو شک ہے تو وہ ڈائگنوز کیسے کرے گا، یا کس سے رابطہ کرے گا، یا آپ سے رابطہ کرنے کے حوالے سے؟ خیر لوگ، دیکھو، ہر شخص مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتا، ہر شخص آپ سے رابطہ نہیں کر سکتا. اب ظاہر سی بات ہے، اگر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں تو میں ہزاروں کو علاج تو نہیں کر پاؤں گا نا، لیکن ہاں آج میں کچھ ایسے ترتیب و طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں کہ جس سے وہ محفوظ رہیں. نہیں حضور، آپ طریقہ سمجھا دیں، بالکل صحیح ہے. وہ آپ نے بتایا تھا نا اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ سے علاج کروانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے ہمارا رابطہ ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا علاج کریں. ایک ہے جناب کہ وہ کچھ بنانے میں ہم کچھ طریقہ دیکھ کر خود کر سکتے ہیں، اور ایک ڈاکٹر صاحب خود کر رہے ہیں، فرق نہیں ہے؟ بالکل ہے. اور الحمدللہ اس وقت ہزاروں میرے شاگرد موجود ہیں، ہزاروں جن کو میں نے تیار کیا ہے. سبحان اللہ. اگر میں اپنے سے بتاؤں نا، تقریباً اس وقت کم سے کم جو ابھی میرے ساتھ ہیں، جن کو میں کام دیتا ہوں، ان کی تعداد تقریباً 40 تک ہے. سبحان اللہ. کہ جن کے میں کام دیتا ہوں کہ یہ کام اسی طریقے سے کرو، اور الحمدللہ ہوتا ہے. کیوں؟ بتانے والا کون؟ ڈاکٹر صاحب. سمجھانے والا کون؟ ڈاکٹر صاحب. سامان دینے والا کون؟ ڈاکٹر صاحب. اجازت دینے والا کون؟ ڈاکٹر صاحب.
تو حضور مطلب یہ ہے کہ آپ سے اگر بندش کے یہ علامتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو اب کیا کریں؟ آپ سے رابطہ کرنے کے لیے جائیں آپ کی ویب سائٹ پر www.drabdulwajid بالکل بالکل رابطہ کر سکتے ہیں، اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اگر مزید تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور مزید اگر کچھ علامتیں ہیں تو اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو اپائنٹمنٹ لے کے مجھ سے بات کر لیں. اور آپ علاج کریں گے نا؟ بالکل بالکل، کیوں آپ نہیں کہیں کریں گے گے؟ نہیں ہزاروں ہو گئے اب نہیں میں نہیں کر سکتا. نہیں نہیں نہیں، یہ مقصد یہ نہیں تھا کہنے کا. جی جی، مقصد یہ تھا کہنے کا کہ اب دیکھو نا، اب کچھ دوائیں ایسی ہیں کہ جو ہم گھروں میں خود استعمال کرتے ہیں، ہمیں فائدہ ہوتا ہے. میں وہ خاص دوائیں بتا دیتا ہوں جو آپ کو مزید بیماری بڑھنے سے روک دے گی. یعنی کہ آپ کو آرام رہے گا اس وقت جب تک آپ کو مجھ سے رابطہ نہیں ہو جاتا. سبحان اللہ، صحیح. اس وقت تک کے لیے آپ اس کو استعمال کریں، مجھ سے رابطہ ہو جائے، مجھ سے بات ہو جائے. میں اگر آپ کا کیس لے لوں تو آپ کا کام میں کر کے دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے. اور اگر میں نہیں لیتا تو پھر انتظار پہ کرنا پڑے گا آپ کو. صحیح. اب ہم آتے ہیں اس کی طرف جو آج کے دن میں خاص مندرہ آپ کو لوگوں کو سمجھاؤں گا اور دوں گا، کہ جس کا نام ہی مندرہ بندش توڑ ہے. مندرہ بندش توڑ، یہ 7 گراؤں کو تو یوں توڑ دیتا ہے سبحان اللہ. ابتدائی حالت میں. ابتدائی حالت میں فرسٹ ایڈ ہے. فرسٹ ایڈ جو ہے نا وہ یہ مندرہ ہے. اور ہاں کسی کے وجود میں صلاحیت کر گیا ہو، کسی کو ایک وقت ہو گیا ہو، ایک ٹائم ہو گیا ہو، پھر اس کا اچھا پورا پراپر علاج ہوتا ہے. صحیح. یہ اس کو بڑھنے سے روک کے رکھے گا، بڑھنے نہیں دے گا. اگر اس کا ایک اسٹیپ رہ گیا لاسٹ اسٹیپ تک جانے کے لیے، تو اگر وہ اس کو پڑھ رہا ہوگا، اس کا نقش لکھ کے اپنے پاس رکھ لے گا، تو وہ لاسٹ اسٹیج اس کا آئے گا نہیں، اسی اسٹیپ پہ رکا رہے گا. وہ رک جائے گا، بڑھے گی نہیں، بس ریورس ہوگا. چاہے وہ کسی کا فرسٹ اسٹیپ ہو، سیکنڈ ہو، تھرڈ ہو، فورتھ ہو، 5th ہو، کچھ بھی ہو. اچھا، ریورس بھی ہو سکتا ہے. ریورس یہ اس کو روکے رکھے گا، اس کو بڑھنے نہیں دے گا. لیکن جہاں پر ہے وہیں پہ رک جائے گا. جہاں پر ہے وہیں پر رک جائے گا. لیکن وہ آہستہ آہستہ اپنے معمولات زندگی پر آنے شروع ہو جائے گا. صحیح. اب معمولاتی زندگی بھی تو انسان کے لیے اہم ہے نا. جی. اب دیکھو نا، اب بندش رزق پہ بھی لگتی ہے، دکان پر بھی لگتی ہے، کارخانے پر بھی لگتی ہے، فیکٹری پر بھی لگتی ہے، بڑی بڑی کمپنیوں پہ لگتی ہے، اولاد کی لگتی ہے، گھر کی لگتی ہے، عزت شہرت کی لگتی ہے، ترقی کی لگتی ہے. صحیح. یہ معمولاتی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے وسائل تو ہیں نا، یہ رستے تو ہیں نا. جی حضرت، مطلب بغیر اجازت سوال کر رہا ہوں کہ کسی کے کاروبار پہ اگر بندش لگ گئی ہے، وہ پہلے ہی پریشان ہے. اب وہ ڈاکٹر صاحب سے اپائنٹمنٹ لینے آیا ہے تو وہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے تو یہ معاملہ ہے کہ آپ کو اپائنٹمنٹ فی پے کرنی ہوتی ہے. بالکل. تو وہ بعض اوقات بہت عجیب سے کلمات کہہ کے نکل جاتا ہے، تو اس کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں، آپ کو یہ تو نظر آتا ہے، لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو وقت بھی کتنا دیتے ہیں. صحیح. میں سب کچھ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ میں اپنے کلینک پہ بیٹھتا ہوں، صحیح، 50-60 مریض میں ڈیلی دیکھتا ہوں. اس کے بعد میں نکلتا ہوں. اس کے بعد جو میرے گھر کا وقت ہوتا ہے اس میں آپ مجھے بولو کہ ڈاکٹر صاحب مجھے وقت دو، میں کیا بولوں گا کہ بھائی فلاں ٹائم پہ میرے پاس آ جانا. صحیح. ایسا ہی ہے نا. اب میں اپنے گھر کا جو میرا پرسنل وقت ہے، اب میں وہ تمہیں دے رہا ہوں، تو اس کو اگر میں چارج کرتا ہوں تو یہ میرا حق نہیں ہے. حق بالائے حق ہے حضور، حق بالائے حق ہے. کہ آپ نے جیسے بتایا نا کہ اسپیشلسٹ کے پاس جا رہا ہے تو وہاں کبھی بھی یہ نہیں اس کو جملہ یہ کہے گا بے ادبی کا کہ انہوں نے تو کاروبار بنا لیا. وہاں بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ ادھار لے کے بھی کر رہا ہوگا، لیکن یہاں یہ جملہ کہہ کے جو چلے جاتے ہیں ان سے بڑا دل دکھتا ہے. لیکن الحمدللہ جن لوگوں نے اپائنٹمنٹ مجھ سے لیا، اگر انہوں نے علاج نہ بھی کروایا نا جی مجبوری کی وجہ سے، تو ان کا حل میں نے ضرور دیا. ان کو مایوس نہیں چھوڑا. یہ اصل بات، سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے کہ بھائی اگر شاہ صاحب نہیں کر سکتے تو بھائی شاہ صاحب اب گئے گڑھے میں گر گئے. آپ کی مثال دیتا ہوں میں، آپ کو برا تو نہیں لگتا نا؟ حضور آپ مالک ہیں حضور، آپ نے مجھے ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں. نہیں، اگر نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، تم یہ آپشن بی کر لو، خود کرو انشاءاللہ. اسی طریقے سے کرو، اللہ پاکستانی کرے گا. خود کرو گے ہو سکتا ہے 2 سال 3 سال میں ہو جائے، ڈاکٹر صاحب کرے ہو سکتا ہے 1 2 3 مہینے میں ہو جائے، 4 مہینے میں ہو جائے. فرق صرف اتنا ہوگا.
لیکن اکیلے تنہا نہیں چھوڑتے ڈاکٹر صاحب. اب میری پیڈ کلاسز ہیں, اب میں لیکچر دیتا ہوں, میرے تاکہ لنک کے ہیں, اس کی فیس ہوتی ہے. اب لوگ بول دیں گے ڈاکٹر صاحب ہم فیس پے نہیں کر سکتے, ہم آپ کے ساتھ وہ نہیں سیکھ رہے جو آپ خاص مخفی پوشیدہ وہ جو لوگوں کو سکھا رہے ہیں. بالکل سکھا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. میں اپنا وقت دے رہا ہوں, اپنے کلینک سے ہٹ کے دے رہا ہوں, سب کچھ دے رہا ہوں. تو میرا حق ہے اسٹوڈنٹ سے میں فیس لوں. آپ کالج میں جاتے ہو, پڑھتے ہو, کلاسز لیتے ہو, لیکچر لیتے ہو, سیمسٹر کرتے ہو, ایگزام دیتے ہو, اس کی فیسیں بھرتے ہو. اور جب روحانی علاج سیکھ رہے ہو, روحانی علم سیکھ رہے ہو کہ جو آج کے دور میں ناپید ہوتا جا رہا ہے, بالکل, جس کے لیکچر باقاعدہ میں خود لیتا ہوں. اب لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کوئی بات نہیں, راہ عملیات ہے, یوٹیوب پہ میرے بتائے ہوئے طریقے ہیں, چلو سیکھو.